अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, रिश्तों में एतदाल, रवादारी और तहम्मुल अज़ हद ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो खून सफ़ेद हो जाया करता है और फिर बात लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत तक पहुँचती है। फैसलाबाद में थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में भतीजे ने अपने सगे चचा को कत्ल कर दिया। आज का मुजरिम कौन, इस पे करते हैं और देखते हैं कि क्या मुहर्रिकात थे, किन वजूहात की बिना पर भतीजे ने अपने ही चचा को कत्ल कर दिया। और आज के ही प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसका ताल्लुक़ हिंदू बरादरी से है और उन्हें पाकिस्तान का सबसे पहला PSP ऑफिसर होने का एजाज़ भी हासिल है। तो चलिए देखते हैं आज का। नाज़रीन, थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में रजिस्टर होने वाले 302 के केस के मुद्दई और मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बताइएगा कि कैसे ये वाक़या पेश आया, कैसे आपके भाई को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? इसे कत्ल किया जी, उसको शाम 7 बजे लेकर जाकर घर में कत्ल कर दिया। उनके घर के अंदर ही उनकी जान ली? कान के अंदर ही जान ली, उसको पैर मार के सर पर उसे कत्ल कर दिया। फिर आपने पुलिस को इतला दी? हाँ जी, पुलिस को इतला दी। और पुलिस ने इस पे जो कार्रवाई की है वो कितनी तेज़ थी, कितने मुतमईन हैं आप? हाँ, बहुत मुतमईन, शुक्रगुजार हैं पुलिस CPO साहब दे, SHO साहब दे, शुक्रगुजार। अच्छा शबीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपके भाई को कत्ल कर दिया गया, उस वक्त आपको पता चला कि आपके भाई को मतलब मर्डर या इससे पहले कोई लड़ाई थी, इसका कोई बैकग्राउंड था या कातिल के साथ उनका कोई ऐसा कुछ झगड़ा दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी सी, कोई झगड़ा नहीं सीगा। चाचा सीगा, भतीजा सीगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सीगा। होता है ना कि घरों में कोई जायदाद का तनाज़ा बन गया या कोई प्रॉपर्टी का इशू या इस तरह का कोई मसला? कोई तनाजा नहीं सीगा जी। उन्हें जाके अचानक ही उन्हें जाके घर पैर मार तो कत्ल करने के बाद ये फ़रार हो गया था? फरार हो गया जी। अच्छा बताइएगा कि आपके भाई जो हैं ये अपने कितने बहन भाई हैं आप, और आपके ये भाई आपसे बड़े थे छोटे थे? छोटे थे छोटे भाई थे आपके। क्या काम करते थे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰੋਖਤ करते बेचते थे। मूंगफली के अड्डे से ले जाकर इसने कत्ल किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपका जो भाई मकतूल जो है ये शादीशुदा? नहीं, गैर शादीशुदा है, शादी नहीं हुई इसकी। अभी शादी नहीं हुई थी। और आपके वालिदैन हयात हैं? और नहीं, फौत हो गए। बहुत हो गए हैं। आप घर पे ये भाई आपके साथ ही रहता था? हाँ, साथ में ही रहते थे, दोवें इकट्ठे ही रहते थे। इसमें इन्होंने ਵਿੱਚ पनाह ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हो गई तो आपको खौफ महसूस नहीं हुआ कि तमाम घर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, या क्योंकि एक फ़र्द पे जब गोली चलती है तो फिर बाकियों का आपको ये खौफ नहीं? अकेला ही था। अच्छा वो था ही अकेला। अकेला ही था जी। क्या उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जी। नाज़रीन, भतीजे ने चचा को बेदर्दी से कत्ल किया। मुलजिम पुलिस के पास ज़ेर हिरासत है, उससे तफ्तीश का अमल भी जारी है और लवाहिकीन मुद्दई मुकदमा ख़ानदान के दीगर अफराद को कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है कि वो इस सफ़ाक कातिल को न सिर्फ कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे बल्कि उसे करार वाकई सज़ा भी। नाज़रीन, थाना ग़ुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में कत्ल का जो वाक़या पेश आया और सफ़ाकाना कत्ल का वाक़या पेश आया, उसी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया, कैसे पुलिस ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया। इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि ये जो कत्ल का वाक़या पेश आया, आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हैं, कैसे आपने वहाँ पे पहुँच के जो है वो क्राइम सीन को देखा, प्रिजर्व किया, शवाहिद इकट्ठे किए और मुलजिम को गिरफ़्तार करने तक का जो है वो सारा बताइएगा सीक्वेंस वाइज कि आप कैसे मुलजिम तक पहुँचे? वालेकुम सलाम। जैसे हमें बजरिया 1 5 इत्तला मिली तो फ़ौरन मैं और SHO साहब जाए वक़्वा पर पहुँचे और वहाँ से हमने क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट की और PFSA टीम को हमने वहाँ फौरी बुलवाया और बाद में जनाब CPO साहब ने एक स्पेशल टीम तश्कील दी। तो हमने टेक्निकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मुलज़म को तकरीबन 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया। इशफाक को बताइएगा कि आप जब अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे हैं, ज़ाहिर है फैसलाबाद के जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको एक ख़ास टास्क के टारगेट के तौर पे लिया
اور ان کا یہ تھا کہ جتنی جلد ہو سکے اس شفاق ملزم کو پولیس گرفتار کرے. چیلنج کے طور پہ فیصل آباد پولیس نے لیا اور چیلنج ایکسیپٹڈ اور ایگزیکیوٹڈ بھی, ویل ایگزیکیوٹڈ جسے کہتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس ملزم کو گرفتار بھی کر لیا. جب آپ کرائم سین پہ پہنچتے ہیں کیا کیا شواہد آپ نے اکٹھے کیے اور جن کی بنیاد پہ جو ہے وہ اتنا تیز رسپانس دیتے ہوئے آپ کی ٹیم نے اس کو گرفتار کیا؟ جی وہاں سے ہم نے بولٹ ایمپٹیز کلیکٹ کی ہیں اور بلڈ اسٹینڈ کاٹن کلیکٹ کی ہے, اور جو پی ایف ایس اے کی ٹیم ہے اس کی مدد سے ہم نے مزید وہاں سے ٹیکنیکل ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں بجریہ پارسل. اور یہ ہمارے لیے واقعی یہ کیس ایک چیلنج تھا, تو اس کو ہم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ود ان نو ٹائم اکمپلش کیا ہے. اشفاق بھائی, آپ ظاہر ہے روزمرہ زندگی میں آپ ایک سینئر انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہم روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بڑے جو کرائم ہیں خاص طور پہ جیسے یہ قتل ہے, ڈکیتی کے ملزمان ہیں, ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ بیہائنڈ بارز بھی چلے جاتے ہیں, سلاخوں کے پیچھے بھی ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے, کہیں شاید ہماری پروسیکیوشن میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کوئی ایویڈنسز ہم شاید اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے, کیس اتنا مضبوط نہیں بنا سکتے کہ یہی درندے, یہی شفاق لوگ پھر ہمیں انہی گلیوں بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا آپ ایسا سالڈ اور کنکریٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ انشور ہو جائے, یہ پکا ہو جائے کہ ایک تو اس کو قرار واقعی سزا بھی مل سکے اور دوسرا دوسرے لوگوں کو عبرت بھی ملے کہ قتل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے؟ ظاہر ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کیسے اس کیس کو مضبوط بنا کے آپ پیش کریں گے کہ اس کو اس کی پوری سزا مل سکے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے جو بھی وہاں سے ایویڈنسز کلیکٹ کی ہیں فوری ہم نے ان کو پی ایف ایس سے لیب میں سبمٹ کروا دیا ہے. سب سے زیادہ ٹائم لیبس کا ہوتا ہے, ہم نے وہ ٹائملی سبمٹ کروا بھی دیے ہیں ایویڈنسز کلیکٹ کر کے وہاں پر جمع. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کیس کو اچھی طرح تیار کریں گے اور ملزم کو ایگزامپلری پنشمنٹ ملے گی, اور یہ انشاءاللہ اس کو ضرور سزا ہوگی. اس میں کنوکشن 100% انشورڈ ہے اس میں. ناظرین, کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے پولیس پارٹی نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا, اور وہ پرعزم ہیں کہ پولیس کی ان تھک محنت سے ایسے ایویڈنسز اور ایسا کیس تیار کیا گیا ہے کہ ملزم نہ صرف گرفتار ہوا ہے بلکہ اسے قرار واقعی سزا ملنے میں بھی یہ تفتیش جو ہے وہ پوری ہیلپ آؤٹ کرے. ناظرین, ہماری روزمرہ زندگی میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا, تلخ کلامی اور اب نوبت قتل و غارت گری تک بھی پہنچ چکی ہے. گھروں میں عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ خون سفید ہو چکا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں بھتیجے نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا. کیسے یہ سارا واقعہ پیش آیا, ملزم کیا چاہتا تھا, کیا حقائق ہیں اس کے, یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت تھانے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ انسپیکٹر شیخ شعیب احمد موجود ہیں, ایس ایچ او ہیں تھانہ غلام محمد آباد کے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس کو اطلاع کیسے ملی اور کیسے جو ہے وہ پولیس نے اس پہ رسپونڈ کیا؟ جی وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی. اس میں مورخہ 12/12/2024 کو لیٹ نائٹ جو ہے نا وہ اشرف نامی بندے کی کال جو ہے ہمیں موصول ہوئی ہے 15 پہ کہ جواد کلب چوک کے قریب محلہ عثمان ٹاؤن میں جو ہے اشرف نامی بندے کا مرڈر ہو گیا. تو چونکہ یہ واردات جو تھی انتہائی سنگین ہوتی ہے, فوری طور پہ جو ہے وہ میں ہمراہ انچارج انویسٹیگیشن اشفاق صاحب اور جو ایس پی صاحب اقبال للپور ٹاؤن ہیں ان کے ہمراہ موقع پہ پہنچے ہیں, ایگزامن کیا ہم نے, اور اس کے بعد جو موبائل پی ایف ایس سی ہے وہ بھی موجود تھی. گردنواں سے پتہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ جو اس کا بھتیجا ہے سفیان نام ہے اس کا, اس نے جو ہے وہ کسی گھریلو رنجش کی بنا پہ اس کو انتہائی جو شفاقانہ طریقے سے اور بے دردی سے قتل کیا. بتائیے گا کہ کیا بتاتے ہیں لوگ, کیا بتاتے ہیں جب پولیس نے پہنچ کے اپنے طور پہ تفتیش کی تو موٹیو کیا سامنے آیا؟ گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رنجش اور اب گالی گلوچ, روزمرہ جھگڑے جو پولیس کو رپورٹ ہوتے ہیں, اور اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بات قتل و غارت تک پہنچ گئی ہے کہ معمولی باتوں پر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بہن کو, بہن نے بھائی کو, بہن بھائیوں کا آپس میں, اولاد کا والدین سے, اور یہ اب بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا.
کیا ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ جو رشتہ ترک کرنے کی بجائے تعلقات کو توڑ دینے کی بجائے جان لینے تک اور قتل و غارت گری تک، اس کیس میں جو ہے وہ کیا موٹیو سامنے ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو چونکہ یہ انتہائی سنگین وقوع تھا تو لوگوں میں انتہائی خوف و ہراس تھا، تو شاید کوئی بھی وہاں پہ بات کرنے کو یا بتانے کو تیار نہیں تھا. تو اس میں ہمیں فوری طور پہ جو جناب سی پی او صاحب فیصلہ آباد ہیں، کامران عادل صاحب ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن، اور جو ایس پی لائل پور ٹاؤن ہے اے ایس پی صاحب گلبرگ، ان کی طرف سے ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا، تو الحمدللہ ہم نے تمام اویلیبل جو ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور جو ہیومن سورس ہے اس انفارمیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ملزم کو گرفتار کیا. کہاں پہ یہ فرار ہو گیا تھا، کہاں یہ چھپا بیٹھا تھا، اور پھر پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا، اور 24 گھنٹے بہت قلیل ٹائم ہے کسی بھی ملزم کو، اور پھر قتل کے ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لینا ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے. فیصل آباد پولیس نے حالیہ دنوں میں اور اب گزشتہ کچھ دنوں میں خاص طور پہ اس کیس میں دیکھا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر دھر دبوچا ہے جا کے اس کو، سفاک قاتل کو. کہاں چھپا بیٹھا تھا، کہاں سے گرفتار کیا گیا، اور ابھی تک کی تفتیش میں کیا اس نے آلہ قتل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ پولیس کو برآمد کروا دی؟ جی بالکل، اس میں جو پسٹل تھا وہ کور ہو چکا ہے، اور یہ 20 لائن ہے مرضی پورہ کے پاس، ادھر کسی جگہ پہ چھپ گیا تھا ملزم، اور اس نے جو ہے اپنا موبائل فون بھی بیچ دیا تھا تاکہ جو اس کا پتہ نہ چل سکے. تو الحمدللہ اس کو جو ہم نے گرفتار کیا، تو یہ بڑی ہماری اچھی کامیابی ہے، اور جو لوگوں کا اعتماد ہے پولیس پہ وہ بحال ہوا ہے. اچھا سر، بتائیے گا کہ کیا پیغام دیں گے علاقے کی عوام کو، غلام محمد آباد تھانے کے حدود میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کہ کیا ایسا کریں کہ ہم جرائم کی روک تھام کر سکیں، ان پہ کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں، میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام جو لوگ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا کوئی بھی اس قسم کا کوئی گھریلو یا ذاتی یا دیگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو وہ عدم برداشت کا جو وہ مظاہرہ نہ کرے، اور فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کرے. پولیس جو ہے وہ نہ صرف فوری رسپونڈ کرے گی بلکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھے گی. ناظرین، شیخ شعیب احمد ایس ایچ او تھانہ غلام محمد آباد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے معمولی تنازعات جو ہیں وہ گھروں میں قتل و غارت گری تک پہنچتے ہیں. ملزم نے اپنے چچا کو قتل کیا اور فرار ہو گیا، لیکن پولیس نے کوئک رسپانس کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ پولیس کی ٹیموں نے جو ہے وہ ملزم کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے شواہد اکٹھے کر کے اسے انصاف کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیا. ناظرین، یہ وہ پرفتن دور ہے جس میں خون سفید ہو رہا ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے معمول تھے اور بات اب قتل و غارت تک جا پہنچی ہے. بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ماں باپ بھائی بہن، ان تمام رشتوں کا تقدس پہلے جیسا نہیں رہا. ٹیم مجرم کون نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جہاں پہ رشتوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے وہاں پہ راستہ تبدیل کر لیجئے، رشتہ ترک کر دیجئے، مگر لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، قتل و غارت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں بھتیجے نے اپنے سگے چچا کا قتل کر دی. کیا وجوہات تھیں، کیسے یہ معاملہ پیش آیا، اور ملزم کو پولیس نے کس طرح رسپونڈ کرتے ہوئے گرفتار کیا، یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت جو ہے وہ اے ایس پی سرکل کے پاس موجود ہیں. سر راجندر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ یہ قتل و غارت گری جو ہے یہ کوچہ و بازار سے ہمارے گھروں کے اندر تک آ گئی ہے. ایک تو رشتوں کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، اس اسپیسیفک کیس میں بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کیا اس کی وجوہات تھیں، سیاق و سباق کیا تھے، اور ملزم کو جو ہے وہ پولیس نے کیسے رسپونڈ کرتے ہوئے گرفتار کیا؟ دیکھیں جی، یہ وقوع ہے 12 تاریخ کا، 12/12، اور یہ 7 بجے کوئی اس کا وقوع ہے. ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایک بندے کا مرڈر ہو گیا ہے،
اور وہ مرڈر جو ہے وہ 2 کس بندوں نے کیا ہے. پھر وہ اس طرح وہ بات ہوئی اور چلیں وہ تو پھر موقع کو دیکھ کے پھر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. پھر ہم جو ہے ادھر ہم ریسپونڈ کرتے ہیں, ہم ادھر موقع پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ جو بھتیجا ہے جس کا یہ چچا ہے, جو بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ جو ہے وہ مار کے وہ فرار ہو گیا ہے. تو وہاں سے وہ فرار ہو گیا تھا. پھر اس پہ ہم نے جو ہے وہ دیکھیں جی, پولیس کے کام جو ہے نا 2 ہوتے ہیں. ایک تو ہمیں ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے, ہم کرائم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور ایک پریونٹ کرتے ہیں. تو جو وارداتیں ہوتی ہیں, جو اسٹریٹ کرائم ہے, سنیچنگ ہے, باقی چیزیں وہ تو ڈیٹیکشن میں آتی ہیں, پیٹرولنگ سے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. باقی یہ جو مرڈر ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ ہمیں فوری ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں جو ملزم ہوتا ہے اس کو قانون کے شکنجے میں ہمیں لانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کیس میں اسپیسیفکلی سی پی او صاحب نے ہمیں ہدایت کی, ایک ٹیم تشکیل کی گئی جس میں بھی تھا, ایس پی لائل پور ٹاؤن صاحب وہ بھی تھے, ایس ایچ او تھا. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ اس ملزم کا ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے سرچ آپریشن بھی کیے, کہاں کہاں وہ جا سکتا ہے, کدھر کدھر جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے ٹیکنیکل وسائل بھی یوز کیے اور ودن 24 آورس ہم نے جو ہے وہ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا اینڈ ہی از بیہائنڈ بار. اور اس میں پھر جو ہے ویپن تھا وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکور کر لیا اینڈ اس کو جو ہے اس کیس کو ہم حتمی نتائج تک ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے. اچھا سر, دوسرا کس حد تک جو ہے وہ اسٹرانگ ایویڈنس بیسڈ جو ہے اس کے خلاف کیس تیار کیا گیا ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ اس طرح کی جو بڑی وارداتیں ہوتی ہیں, جیسے ڈکیٹی مرڈر ہو گیا یا اس طرح کے جو بڑے کرائمز ہیں, وہ کمٹ کرنے والے لوگ ایک دفعہ تو بیہائنڈ بار جاتے ہیں, لیکن شاید ہمارے سسٹم میں کچھ لوپ ہولز ایسے ہیں کہ شاید پراسیکیوشن میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, شواہد میں, ایویڈنس میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوپ ہولز کچھ ایسے ہیں کہ یہ کرمنلز انہی گلیوں بازاروں میں دندناتے ہوئے دوبارہ نظر آتے ہیں. کس طرح سے آپ اور آپ کی ٹیم یہ انشور کریں گے کہ اس قسم کے درندے جو انسانی جان لینے سے دریغ نہیں کرتے, یہ دوبارہ ہمارے اندر, اس سوسائٹی کے اندر اس طرح سے دندناتے ہوئے نہ پھریں, اور خاص طور پر اگر یہ آتے ہیں واپس تو ان کی ریہیبلیٹیشن اس طرح سے ہو کہ یہ کرائم کمٹ نہ کر سکیں. تو کیا ایسا اسٹرانگ جو ہے وہ کیس آپ پٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو ان کے اپنے کچھ گھریلو معاملات تھے جس چکر میں جو ہے انہوں نے اپنے وہ چچا کو قتل کر دیا. لیکن اس میں میں تو یہی انشور کراؤں گا کہ اس میں چین آف کسٹڈی پوری ہو, ایویڈنسز جو بھی ہیں موقع سے ملے, اور دیگر بھی ویپن جو ہم نے ریکور کیا اس کی وہ سارے جو بھی ایویڈنسز ہیں وہ ٹائملی جو ہے وہ سبمٹ ہوں, ان کی کسٹڈی, چین آف کسٹڈی مینٹین ہو, تاکہ جو اس طرح کے کرمنلز ہیں جو مرڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں, وہ کم از کم کوئی بھی کرمنل ہو, ایویڈنسز وہ پرزرو ہوں, ڈیولی جائیں. سپرویژن یہی ہے کہ آپ ان سب کو انشور کریں گے چیزیں ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو. تو انشاءاللہ اس میں ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو ہوگا, اور اس کو جو ہے وہ جو بھی اس کی ظاہر سی بات ہے اٹس مرڈر, تو اس کو ہم سزا دلوائیں گے اور انشور کریں گے کہ جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی پرزرو ہوں اور ٹائملی جو ہے وہ پروسیس بھی ہو جو وہ بھی فالو ہو جو قانون کا ہے. ٹیم مجرم کون کی طرف سے بیسٹ آف لک ہے. ناظرین کرام, فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد میں قتل کا ایک واقعہ پیش آتا ہے. پولیس کو بذریعہ 15 اطلاع ملتی ہے. پولیس اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے. سی پی او فیصل آباد نوٹس لیتے ہوئے اے ایس پی سرکل کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ اس پہ فوری رسپونڈ کیجئے. اے ایس پی صاحب اپنے ہمراہ کنسرننگ ایس ایچ او کو لیتے ہیں, ٹیمز تشکیل پاتی ہیں, اور چند گھنٹوں کے اندر کلپریٹ یعنی کہ قاتل جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہوتا ہے. اور اے ایس پی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو ایسی قرار واقعی سزا دلوائیں گے کہ دوبارہ سے یہ شخص اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے. اچھا سر, بتائیے گا کہ پولیس پہ جو عوام کا ٹرسٹ ہے اس میں آپ جو ہیں وہ برج کا کردار ادا کرتے ہیں, جو سرکل ایس پیز ہوتے ہیں, اے ایس پیز ہوتے ہیں, کیونکہ ہائر اتھارٹیز ڈائریکٹ پبلک سے کنیکٹ نہیں ہوتی. ایس ایچ اوز اور ہائر اتھارٹیز کے درمیان میں آپ برج کا کردار ادا کرتے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ سرکل کے لوگوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو, کہ وہ پولیس پہ پورا ٹرسٹ کر سکیں اور عوام اور پولیس ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر کے کرائم میں جو ہے وہ واضح کمی لا سکیں؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل تو مجھے نہیں لگتا کہ فیصل آباد میں کوئی گیپ ہے, کیونکہ جو سی پی او صاحب ہیں فیصل آباد وہ بھی ڈیلی روٹین ہوتی ہے ان کی, وہ بھی پارٹیز سنتے ہیں. یس, بعض اوقات کچھ مس ہو جاتا ہوگا, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی چیز ہوتی ہوگی.
باقی رہی بات میرا جی دفتر کھلا ہوا ہے گیٹ. میں صبح کوئی 10 بجے تک آ جاتا ہوں, رات کو 12 بجے تک بھی میں یہیں پہ ہی ہوتا ہوں, 10 ہو جاتے ہیں 12 تک. تو دی گیٹس آف مائی آفس آر اوپن فار ایوری ون. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے, اگر ایس ایچ او کسی کی بات نہیں سنتا, میرے پاس 3 تھانے ہیں, تھانہ رضا آباد, تھانہ گلبرگ اور تھانہ جی ایم آباد. ادھر آپ کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی لیگل آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہو, ڈی میرٹ ہو رہا ہو, آئی ایم ہیئر. میرا جو اے ایس پی ڈی ایس پی دفتر ہے تھانہ گلبرگ کے ساتھ ہی ہے, اوپر بنا ہوا, آپ ادھر آئیں. آئی ول انشور کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہو, جو بھی ڈیو پروسیس ہو وہ فالو ہو. اگر کسی کا پرچہ نہیں ہو رہا, اور وہ ہمارا کام ہے, آئی جی صاحب کے بھی ہمیں احکامات ہیں کہ جو بھی کرمنل کیس آتا ہے, ہم نے اس کی کوئی بھی کیس آتا ہے تو درخواست آتی ہے, ہم اس کا فوری پرچہ دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم لائن بھی ہے. کوئی کرائم اگینسٹ پرسن ہے تو ہم 24 گھنٹے میں پرچہ دیتے ہیں. پراپرٹی 48 میں وہ ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے. تو ابھی کسی کا پرچہ نہیں رکتا. اس کے علاوہ تفتیش سے ریلیٹڈ بھی اگر کسی کے ایشوز ہیں کہ بھائی میرا جو آئی او ہے وہ صحیح تفتیش نہیں کر رہا یا تعاون نہیں کر رہا, تو جی آ جائیں میرے دفتر, اور آئی ول میک شیور کہ انڈر مائی سپرویژن جو ہیں یہ جو لیپسز ہیں پولیس کے پارٹ پہ یہ نہ ہوں. یہ ینگ اور انرجیٹک آفیسرز جو ہیں یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں عوام کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اعتماد بحال کرنے کے لیے. اس اسپیسیفک کیس میں چند گھنٹوں میں ملزم کی گرفتاری یہ ثابت کرتی ہے کہ پولیس نے تہیا کر رکھا ہے کہ کرائم کو کنٹرول کر کے کرمنلز کو قانون کے کٹہرے میں لازمی کھڑا کریں گے. راجندر میگوار ایک نوجوان ہندو آفیسر نے پاکستان میں تاریخ رقم کی ہے, جس نے باوقار سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی اے ایس پی کے طور پر پولیس فورس میں شمولیت اختیار کر کے اپنی برادری کے پہلے فرد بن کر تاریخ رقم کر ڈالی. یہ شاندار کامیابی راجندر میگوار کی محنت, لگن اور ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک بنیادی سہولیات کے فقدان کا شکار علاقے بدین میں پیدا اور پرورش پانے والے راجندر میگوار کی کامیابی کا سفر آسان نہ تھا. متعدد رکاوٹوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اپنے اہداف پر قائم رہے اور ان کے حصول کے لیے انتھک محنت کی. عوامی خدمت کے لیے ان کا جذبہ اور اپنی ہندو کمیونٹی پر مثبت اثر ڈالنے کی خواہش نے انہیں پولیس فورس میں اپنا کریئر بنانے پر مجبور کیا. سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد راجندر میگوار کو اے ایس پی کے طور پر تعینات کیا گیا اور پہلی تقرری پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں کی گئی. راجندر میگوار کی کہانی پاکستان کی عوامی خدمات میں شمولیت کی اہمیت کا ثبوت ہے اور ایک یاد دہانی ہے کہ ہر کوئی کامیابی اور ترقی کے یکساں مواقع کا مستحق ہے. ناظرین, ٹیم مجرم کون آج اس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے جا رہی ہے جو اپنی ذات میں ریکارڈز قائم کرنے کی ایک سیریز ہیں. جی ہاں, سب سے ینگ پی ایس پی, پاکستان میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے پہلے پی ایس پی, میری مراد اے ایس پی راجندر سے ہے. آپ فل نیم سر بتائیں گے, آپ کا تعارف کروائیں گے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے کم عمر اور ہندو برادری سے اقلیت سے تعلق رکھنے والے پی ایس پی ہیں. سر, آپ کو ویلکم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. بتائیے گا کہ ایک آنر کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے قبیلے, اپنی برادری میں سب سے پہلا جو بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے, کیسے ممکن کر لیا؟ بتائیے گا ذرا. سی ایس ایس کا خیال کیسے آیا, پھر پولیس فورس جوائن کرنے کا اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ دیکھیں جی, میرا پورا نام آپ نے پوچھا, دیٹ از راجندر میگھوار, اور آپ نے کہا کہ یو آر دا فرسٹ فرام یور کمیونٹی. تو میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. میں تو اسی طرح کا ایک اے ایس پی ہوں جس طرح میرے باقی 30 بیچ میٹس ہیں. میں تو, میرے نزدیک تو کوئی بھی فرق نہیں ہے, کیونکہ اگر قانون میں, آئین میں, سی ایس ایس کے ایگزام کے اسٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے. یس, لکیلی آئی لینڈیڈ ان ٹو پولیس سروس آف پاکستان اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون فرام مائی کمیونٹی, دیٹ از این ادر تھنگ. بٹ قانون کے نظر میں, اس پورے اسٹرکچر میں, اس پروسیس میں وی آر ایکولس, اور کوئی فرق نہیں ہے. باقی جہاں تک میری جرنی کی بات ہے, میرا جو گریجویشن ہوا تھا دیٹ از ان 2020 میں. انگلش لٹریچر میں میرا گریجویشن ہے,
اور جیسے ہی میں فری ہوا تو 2021 کی میری اٹیمپٹ تھی اور میرا CSS فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میرا انگلش لیکچرر کا بھی ہو گیا تھا, بٹ آئی ڈنٹ جوائن دیٹ بیکاز میرا پھر ساتھ ساتھ ادھر بھی CSS بھی نکل گیا تھا. علاقے کا بتائیے گا, کہاں سے تعلق ہے, براٹ اپ کیسے ہوئی اور اسکولنگ کیسے تھی, فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے, پیرنٹس, بھائی بہن, ذرا ہمارے ناظرین کو سب بتائیے. دیکھیں جی, میری جو برتھ تھی دیٹ واز ان بدین سندھ, اور میٹرک تک میں ادھر ہی پڑھا ہوں. ہماری جو گورنمنٹ ہائی اسکول تھی وہاں پہ, ادھر سے ہی. مائی فادر از ڈاکٹر, تو میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں, پھر گورنمنٹ کالج, پھر یونیورسٹی بھی میری گورنمنٹ کی ہے, سندھ یونیورسٹی. اور لیکن اس میں یہ ہے کہ میرے فادر کا بڑا رول رہا ہے میرے ایجوکیشن میں. وہ ڈاکٹر بھی تھے تو وہ بٹھا کے مجھے پڑھاتے بھی تھے, اینڈ وہ میک شیور کرتے تھے کہ اگر کوئی شام کو میں نے ٹیوشن پہ جانا ہے تو میں بڑا نالائق بچہ تھا جب چھوٹا تھا, تیسری چوتھویں میں, تو میں اکثر بھاگ جاتا تھا. تو بھاگ کے شام کو ٹیوشن پہ جانا ہوتا تھا, میں اکثر یہ کرتا تھا ادھر بھاگ کے پھر پیچھے ہمارا ایک گھر کے پیچھے کرکٹ گراؤنڈ ہوتا تھا, وہاں پہ پھر میں کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا. تو ابا ڈانٹتے بھی تھے اور تھوڑے وہ اسٹرک بھی تھے, لیکن اب جب ان کی وہ اسٹرکنیس یاد آتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ یار اگر وہ جو ہے وہ اتنا فوکس نہ کرتے, اتنا وہ محنت نہ کرتے ہم پہ, تو شاید میں بھی باقی نالائق اور آوارہ بچوں کی طرح خراب ہی رہتا. تو اس میں جی والدین کا بڑا رول ہوتا ہے آپ کی پرورش میں, آپ کے اس میں بھی. اور باقی CSS سے ریلیٹڈ دیکھیں جی, میری جو گریجویشن تھی دیٹ واز ان انگلش لٹریچر. تو اس ٹائم پھر ہم لٹریچر کے بکس پڑھتے تھے, پوئٹری, ناول, ڈرامہ, فلاسفی, اور یہ ساری چیزیں. رسل پڑھتے تھے, شیکسپیئر پڑھتے تھے, مارلو, ملٹن, تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہم انٹرنیشنل لٹریچر پڑھتے تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ ریڈنگ ہم نے کافی کر لی. ریڈنگ جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں ڈیورنگ مائی گریجویشن, مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی ڈان نیوز پیپر مس کی ہو انٹائر 3-4 ایئرس جو میرے تھے. سیکنڈ ایئر آنورڈس میں نے کبھی مس نہیں کی. ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ریڈنگ کی بھی. تو اس سے یہ ہوا میری انگلش لینگویج ایکسپریشن بھی اچھا ہو گیا, اور ساتھ ساتھ جو اتنا جو لٹریچر ہے یا باقی چیزیں ہم نے پڑھی, کرنٹ افیئر سے بھی ٹچ میں رہتے تھے, تو نالج واز دیئر. تو جب میری گریجویشن ہوئی, اس سے پہلے بھی میں سوچتا تھا کہ ڈیورنگ فرسٹ ایئر آف مائی گریجویشن میں نے تو ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے CSS ہی کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا. ادھر میں لیکچرشپ کی طرف چلا جاؤں انگلش لٹریچر کر کے, یا پھر میں CSS کر لوں. تو CSS واز ڈریم ایز ویل, ناٹ اونلی آف مائنڈ بٹ مائی فادرس ایز ویل. شروع سے مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تم نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں ڈاکٹر ہوں, تم نے CSS کرنا ہے. تو اس طرح تھا. گریجویشن کے ٹائم پہ میں نے مائنڈ بنا لیا تھا, تیاری چل رہی تھی, ریڈنگ بہت کر لی تھی, لینگویج ایکسپریشن اچھا ہو گیا تھا. اس سے ریڈنگ سے یہ ہوا کہ جس ایوریج, آئی واز این ایوریج کڈ, ایوریج. تو اگر ایک ایوریج بندے کو جس نے ریڈنگ کم کی ہو, پہلے کام کم کیا ہو ڈیورنگ گریجویشن, اس کو اگر سال لگتا ہے, باقی جس نے ریڈنگ کی ہو تھوڑے بہت اس کے نمبر پورے ہوں تو اس کو پھر 6 ماہ 8 ماہ میں وہ کر لیتا ہے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کیسے نکال لیا, فرسٹ اٹیمپٹ میں اسی لیے ہی میرا CSS نکل گیا, کیونکہ تھوڑا بہت کام میرا پیچھے ہو چکا تھا. مجھے پیراگراف, بکس, ایسے پڑھنے میں مجھے دقت نہیں ہوتی تھی. میں کوئی بھی چیز پڑھتا تھا تو وہ میں سڈنلی پک کر لیتے تھے. پریسی رائٹنگ جو آپ کرتے ہیں, 2 سے 3 سال ایسے بھی ہوا ہے پاس پیپر میں کہ رسل کی پریسیز آ جاتی ہیں. تو اگر آپ وہ بعض ایسا بھی ہوتا تھا میں پاس پیپر سے کوئی پریسی سولو کرنا, وہ میری پہلے سے ہی پڑھی ہوئی ہوتی تھی ڈیورنگ مائی گریجویشن. تو یہ کچھ ایسے فائدے تھے کہ لینگویج اچھی تھی, ریڈنگ اچھی تھی, اور پھر آگے کمپریہنشن اچھی ہو گئی, جلدی چیزیں پڑھ کے کمپریہینڈ کر لیتے تھے. اور پھر CSS از جسٹ لائک اینی ادر ایگزام جو باقی آپ FSC کے دیتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی ہو, آپ نے وہ خوبصورت وہ لکھنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ کا کنٹینٹ ٹھیک ہو, کوہرنس ہو, اور آپ کے آرگیومنٹس میں جان ہو, جو آپ لکھ رہے ہیں وہ اپنے کانفیڈنس سے لکھ رہے ہوں اور پازیٹیو ہوں. تو یہ سارے نمبر اگر پورے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی. اس کے بعد یس دعائیں ہیں آپ کے والدین کے, اینڈ دین لک فیکٹر از آلسو دیئر. اگر یہ سارے جو ہیں وہ ایک کمبینیشن بن جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ یو ول گو ٹورڈس فیلئر. اچھا سر بتائیے گا کہ 22 سال بالکل ینگ عمر, یہ وہ ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے رومانوی مستقبل کے سہانے سپنے سجاتے ہیں نوجوان, اور
راجندر نے یونیفارم پہنا, شولڈر پہ کراؤنز لگائے, سٹارز لگائے, اور پی ایس پی, جہاں پہ نارمل روٹین یہ ہے کہ ہیکٹک لائف, ہوٹرز, انکاؤنٹرز, یہ والی جو ہے ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ انکاؤنٹر, ڈکیتی, مرڈر, پوسٹ مارٹم. کیوں؟ بائی چوائس یا ایکسیڈنٹلی؟ دیکھیں جی, ایج از جسٹ اے نمبر. جو آپ نے بات کی کہ بائی دا وے میں کلیریفائی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم دی سیکنڈ ینگیسٹ آف مائی بیچ اے ایس پی میں, ہمارا کوئی ایک ماہ کا فرق ہے. لیکن جو آپ نے یہ بات کی نا کہ اس عمر میں جب میرا سی ایس ایس جب ہم اٹیمپٹ کر رہے تھے, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 22, تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انکاؤنٹر یا ڈکیتی ہو گئی, واردات ہو گئی, اسٹریٹ کرائم ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ وہ, آپ کو نا ریسپانسبل بننا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان ٹو دی رول دیٹ یو آر گوئنگ ان ٹو. تو میرے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اور ویسے بھی ہم کوئی سڈنلی ہمیں کوئی پھینکا نہیں جاتا فیلڈ میں. ہم 2 سال کی ٹریننگ کر کے آئے ہیں, اس میں جو 6 ماہ کا ہمارا وہ یو ٹی شپ انڈر ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے, وہ بھی فیلڈ کا وہ میرا گجرانوالا تھا. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیزیں کوئی اتنا میٹر کرتی ہیں. میرے لیے تو یہ چیزیں نارمل ہیں, اور یہ اب تو روٹین کا حصہ ہے. اف یو آر ان پولیس تو یہ سارا کچھ ہونا ہے. میں نے پہلے بھی بات کی کہ 2 میجر جو کام ہیں, ایک تو آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور دوسرا پریونٹ کرنا ہے. تو یہ بھی کام ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو بھی آپ نے باتیں کی یہ اس کا حصہ ہیں, اس کی کڑی ہی ہے. سر لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ جب اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جب آپ اپنے پولیس جوائن کر لی, فرسٹ ٹائم جب بندہ پہلی چھٹی پہ بندہ جب گھر جاتا ہے تو وہ بچپن کے دوست, حلقہ احباب, فیملی, اور خاص طور پہ فادر ڈاکٹر صاحب جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے مطلب وہ اس ٹائم میں بچپن میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے پریشر پٹ کیا اور وہ پریشر آپ کا کریئر بنا گیا, ان کے جو ایکسپریشنز تھے وہ ذرا بیان کیجئے گا کہ وہ کیسا فیل کر رہے تھے وہ. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایکسپریشن میں بیان کر سکوں گا یہاں پہ, بٹ یس دے ور ہیپی, کافی خوش تھے, دے ور اوور ویمڈ. میری جو مدر تھی, جب ہمارا سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تھا نا, میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. کال پہ میں نے گھر بتایا, میں حیدرآباد تھا, مائی فیملی واز بیک ان بدین. تو میں نے ابا کا نمبر لگایا, میرے فادر کلینک چلاتے تھے شام کو, تو وہ نمبر پک نہیں کر رہے تھے, ہی واز بیزی. تو میں نے پھر اماں کو کال کی کہ اماں سی ایس ایس میرا پاس ہو گیا. تو شی واز اوور ویمڈ, اور پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ موبائل اٹھا کے, میں نے کہا بابا جو ہیں وہ نمبر نہیں پک کر رہے, تو موبائل اٹھا کے وہ ہمارے گھر کے بالکل باہر ہی کلینک تھا, تو وہ ادھر چلی گئی اندر کہ ان کو بلانے کے آپ آ جاؤ کیا ہے. اٹ واز دا فرسٹ انسیڈنٹ. ہمارے ولیج میں جو ہیں خواتینیں وہ اس طرح کلینک میں وہ نہیں جاتی, وہ کلچر اس طرح کا. لیکن وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ مائی مدر وینٹ دیئر, اور پھر فادر کو بھی بلا لیا. پھر وہ جو پیشنٹس تھے وہاں پہ ان کو انہوں نے انٹرٹین کیا, ان کو دیکھا. اس کے بعد ابا نے کہا چلو دیٹس اٹ فار ٹوڈے, اور پھر انہوں نے وہ دے سیلیبریٹڈ, اور دے ور وے ٹو ہیپی. آپ مطلب امیجن بھی نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے کسی کا بچہ اگر اس کو اس طرح سی ایس ایس پاس ہو جائے, کسی کی بھی کوئی ڈریم جاب ہو یا کوئی کیریئر اس کا بن جاتا ہے, تو دے بیکم ہیپی اینڈ اوور ویم. تو اٹ از بیونڈ ایون ایکسپریسنگ, میں وہ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا. ناظرین, اے ایس پی راجندر میگھوار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے جانا کہ کیسے سندھ سے, بدین سے انہوں نے گورنمنٹ کی اسکولنگ اور کالجز کا سفر طے کرتے ہوئے سی ایس ایس ایگزام کلیئر کیا, اور آج یہ پی ایس پی کا حصہ ہیں اور پرعزم ہیں کہ اس ملک کو, اس کے سسٹم کو, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد کی حدود میں بھتیجے نے فائرنگ کر کے اپنے چچا کی جان لے لی. ملزم زیر حراست ہے, قانون اپنا کام کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ سوالیہ نشان ہے ہمارے آپسی رشتوں میں بڑھتے ہوئے اعتماد کے فقدان کا. ایک دوسرے پہ اعتبار کیجئے, رشتوں میں وسعت دیجئے, اپنے دل کو کشادہ کیجئے تاکہ رشتوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو اور ہماری زندگیوں میں اور گھروں میں سکون پیدا ہو سکے. ٹیم مجرم کون کے ساتھ شعیب الطاف کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.